अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल के 3 दौरों के अलावा मुतादिद अरब ममालिक के विजिट्स करके अचानक मगरबी किनारे के दौरे पर पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ हुई। इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा की पट्टी का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए, जो इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, और उन्होंने ये भी कहा कि तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते के लिए मसला पैदा हो जाएगा। दूसरी जानिब हमने देखा कि अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान अमरीका ने इसराइली जहरियत की हिमायत की और जंग बंदी के इम्कान को ये कहकर रद्द कर दिया कि अगर इस मौके पर जंग बंदी कर दी गई तो हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल जाएगा और वो दोबारा 7 अक्टूबर वाले हमले के लिए तैयार हो सकता है। तो गज़ा में अभी जंग बंदी करने से उन्होंने कहा है कि दोबारा मुनज़्ज़म हो सकता है हमास। हमारा सवाल आज का ये है कि अमरीका की ये सिफारती कोशिशें किस मकसद के लिए हैं? अया साहब, कौन सी उनकी सफारती कोशिश है? वो कर क्या रहे हैं? इजराइल की मुकम्मल हिमायत और साथ चाहते हैं कि ये जो नरम किस्म के अरब ममालिक हैं वो हमें तालियां बजा के हमारी तायद भी करें। मतलब दोनों तरफ से वो केक खाएं। अजीब आदमी है यहाँ पे। सही स्टैंड जो है कल भी हमने कहा था, यहाँ पे बात हुई थी 2-3। एक ईरान है, तुर्की है। तुर्की कोई बात करता है उसमें कोई वजन तो होता है ना। हम तो पता नहीं बाकी जो ममालिक हैं गूंग हुए हैं, कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, पसे पर्दा कर रहे हैं। अब महमूद अब्बास से जो मिले हैं एंटनी ब्लिंकन, अब एक ज़माने में पीएलओ हुआ करता था, जब पीएलओ बना था, और शुरू में जब उन्होंने मुज़ाहमती तहरीक शुरू की थी और एक उनकी बड़ी कामयाबी थी कि फ़िलिस्तीन का मसला वो वर्ल्ड अटेंशन के सामने ले आया था। और तब एक ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और तब हाईजैकिंग्स का एक सिलसिला था। एक लैला खालिद हुआ करती थी, उन्होंने एक जहाज़ जो है हाईजैक किया था और वो बहुत दुनिया भर में वो हुआ 1970 में तब हुआ था 1970। और फिर उन्होंने आहिस्ता 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 वो कान में डाल डाल के कि आपको वो तस्लीम करना पड़ेगा, वो कर करके उन्होंने जैसे किसी का दांत और वो जो है नाखून निकालने लिए होते, पीएलओ को वो निकल गए। पीएलओ की कमजोरी थी जिसकी वजह से हमास आगे आया। पहले तो गाजा पे कंट्रोल पीएलओ का था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सवाए इसके साथ जो है नरम सी पॉलिसी इजराइल के तरफ रखी हुई है, तो वहाँ पे बैकलैश के तौर पे तब हमास पैदा हुई थी। और हमास पे जो उसने किया है मजबूर होके, तो अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है कि हम वो करते रहें, उनको मार पड़ती रहे, बर्बरियत होती रहे, लेकिन हमारे साथ कुछ अरब ममालिक हों जो कहे नहीं 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 ये बड़ी हमास की गलती थी और ये है, और इजराइल को हक पहुंचता है कि ये उसे सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अरबों ने इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम इसको हक दिफा नहीं समझते, आप बच्चों को मार रहे हैं, खवातीन को मार रहे हैं। उन्होंने अगर इतना भी कहा है तो वो भी गनीमत है, इस माहौल में वो भी है। लेकिन इस वक्त जितनी ये जो एक लंबा एक सिलसिला चल रहा है 7 अक्टूबर से लेके आज, कल परसों तकरीबन महीना होने को है, 1 माह हो जाएगा। अब जो है कुछ अल्फाज से ज्यादा चाहिए। इस दौरान हसन नसरल्ला ने जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने भी एक ही दफा मुंह खोल के बयान दिया है, लेकिन उसमें कोई बात तो थी ना कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हम अब भी शुमाली इजराइल में और लेबनान के बॉर्डर पर हमने वहाँ पे उनका मुकाबला कर रहे हैं इजराइल का, और कुछ भी हो सकता है। वो जो अब अगर ये करते रहे ये तूल पकड़ जाए तो कौन कह सकता है कि क्या होगा? देखिए, दूसरी जंग अजीम में पहले 2 साल 2.5 साल तो ऐसे लगता था कि जर्मनों को कोई शिकस्त दे नहीं सकता। जिस तरीके ने उन्होंने फ्रांस पे और यूरोपियन और कंट्रीज पे और फिर जो रूस पे हमला किया, ऐसे लगता था कि वो नाकाबिले तस्खीर है। 2-2.5 साल बाद जाके वो टाइड जो है बदलने लगी। तो अब अगर जोम है इजराइल को कि हमने ये कर दिया है, हमने उनको क्रश कर दिया, क्रश वो हमास नहीं हुई,
गाजा पे कंट्रोल अब भी हमास का है, इजराइल का नहीं है। और ये अगर तूल पकड़ेगा, और कई लोग कह रहे हैं, उनके अपने खैरखा कह रहे हैं, जो उन्हें अमरीकी आप कमेंट्री पढ़े, आदमी का सर चकरा जाता है, टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, और जो जिस तरह के मुजाहरे किए जा रहे हैं वहां। लेकिन वो भी ऐसे जो कह रहे हैं नहीं, पर ये जो हुकूमती हल्के जो हैं, जो थिंक टैंक्स हैं उनके, मीडिया में जो उनके हैं, वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले और लोग हैं, पर वो जो एस्टैब्लिशमेंट जो आप कहते हैं ना, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लोग, एकेडेमिया है, मीडिया है, सब कुछ है, वो तो बिल्कुल एक जबान के साथ इजराइल इजराइल प्रो इजराइल वो सारा कुछ कर रहा है। लेकिन इससे ज्यादा वो जब करेंगे, एक हद तक क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इजराइल? या तो है ना कि हाथ खड़े करके हमास माफी मांगने, ऐसी बात ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर आगे मामला बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि जैसे आपने तारीफ की है तुर्की के सदर की, उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में जाने की बात की है, इस पर आपका पॉइंट लूंगी, लेकिन वापस आऊंगी उससे पहले सलमान साहब आपसे जानना चाहती हूँ, अमेरिका दोनों तरफ खेल रहा है आपकी नज़र में? एक तरफ वो इसराइल से प्यार की पींगे भी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ फ़लस्तीनी सदर से मुलाकातें कर रहा है और कह रहा है कि हम कोशिश हैं कि आलमी इमदाद यहाँ तक पहुँच जाए इंसानी हुकूक की बुनियाद पर। देखिए मरियम, वो दो तरफा नहीं खेल रहा, वो एक तरफा ही खेल रहा है। और मैं अक्सर ये कोट करता हूँ कि जी हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हमारे दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं होते, इसराइल उनका मुस्तकिल दोस्त है। देखें किस तरह उन्होंने कहा कि गैर मशरूत, और वो जो आपने अपने इब्तदाइये में जो जिक्र किया है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है कि वहाँ वो गए तो इसीलिए थे कि वो अरबों को कुछ दबा लेंगे, कुछ बात कर लेंगे, और जंग बंदी का मुतालबा अमेरिका मुस्तरद करता नज़र आ रहा है, और अमेरिका पर हमास का खौफ सवार है। उसने कहा क्या कि ये समझ रहे हैं कि जी हम अब जंग बंदी हुई तो हमास फिर अपने आप को मुनज़्ज़म करेगा, हमास फिर हमले करेगा। अब बात यह कि 7 अक्टूबर को दुनिया के किसी तज्ज़ियाकार ने, किसी जर्नलिस्ट ने ये कहा था कि ये सूरत हाल बनेगी। ये सूरत हाल क्यों बनी? देखिए बात यह कि वो इसराइल के अंदर से बंदे पकड़ के ले आए। ये होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि किसी को दबाते जाएंगे, और मामला देखें जंग में और सियासत में ये फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप पॉलिसी हो या कोई फैसला करना हो, अगर आपसे एक दफ़ा गलत फैसला हो जाए तो उसके असरात ख़ुद आपकी सियासत पर भी होते हैं और मुल्कों पर भी होते हैं। ये हम अफ़गानिस्तान में नहीं भुगत रहे कि जी वहाँ पर हमने कहा वो हमारे मेहमान हैं, और अब वो मेहमान जो है हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तो बात है कि वहाँ पर जो सूरत हाल तारी हुई है, और जिस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन साहब ने ये कहा कि जी हम जंग बंदी के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पर आपने ठीक कहा, मिस्र का वज़ीर ख़ारजा, उर्दन का वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहे। और फिर सबसे अहम बात आज की क्या है कि नेतन्याहू साहब की रहायशगाह के बाहर हज़ारों इसराइली उन्होंने मुजाहरा किया है। आप ज़रा देखें, ज़रा नेट पे जाके हज़ारों लोग हैं, वो कहते हैं ये आप कर क्या रहे हैं? आप इसराइल की मईशत के साथ भी खेल रहे हैं, माशरत के साथ भी खेल रहे हैं, और ख़ुद इसराइल की सर्वाइवल देखें, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट्स में मौजूद है। अब बात यह कि अरबों पे जो एक दाग बैठी हुई थी ना, कि हमें तो बताया जाता था कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, इसराइल के पीछे एक सुपर पावर है, इसराइल के पास जदीद जंगी साजो सामान है। अब तो यहाँ तक रिपोर्ट्स हो रही हैं कि वो वाइट फास्फोरस बम तक उसने इस्तेमाल किए हैं। एक आज उन्होंने तरदीद की है कि उन्होंने कहा जी एटम बम यहाँ तक, इसका मतलब हमास तो बहुत बड़ी कुव्वत है, हमें तो चंद हज़ार लोग थे, चंद हज़ार लोग। लेकिन जिस वजीर ने ये बात की है उसको काबीना इजलास में बैठने पर पाबंदी लगा दी गई। तरदीद की है। बात है कि दुनिया के अंदर जो अब तौसर बन रहा है, फंस तो अमेरिका के है। आज जब उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है कि जी अगर जंग बंदी हो गई तो हमास फिर खुद को मुनज़्ज़म करेगी, अब सिर्फ इसराइल का इशू नहीं रह गया, अब वो इशू ये बन गया है कि अगर ये जंग बंदी होती है और हमास को मुनज़्ज़म होने का मौका मिलता है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी। अब आ जाए अरबों पे। अरब तो इसराइल को तस्लीम करते जा रहे थे ऐसा, और अब क्या सूरत हाल है? जैसे आज उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उसके सामने कहा है कि ये जो खेल है ये आलमी खेल है, इंसानी खेल है, और आप ये बंद करें जो इंसानियत का। अब कोई दिन ऐसा नहीं आ रहा कि आज के जो फिगर्स हैं 9,558, उसमें से 4,500 बच्चे हैं। और आज वो अमेरिका में उनकी कांग्रेस कमेटी में जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी के में 14 उनके सेनेटर्स ने लेटर लिखा है
کہ یہ بھی بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں تو یہ بھی بچے ہیں. Exactly. اور بات یہ کہ آپ وہ جو انسانی حقوق، وہ جو انسانیت کے دعوے دار، وہ جو دیکھیں مہذب دنیا کا لفظ ہم استعمال کر رہے تھے، مہذب دنیا نے تو مہذب دنیا ہونے کا ثبوت دے دیا. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر بڑے شہر کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے ہاں انسانیت ہے. اب آ جائے ہمارے عالم عرب کے اندر، دیکھیں ہماری ایک مجبوری رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے تھے سارے ادھر. اور مجھے تو اچھا لگا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے حوالے سے تو ہم سمجھتے تھے، لیکن فضل الرحمان صاحب کا وہاں جا کے خالد مشعل سے ملنا اور حسین ہنیہ سے ملنا یہ بہت بڑا میسج ہے. ان کو ملنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب فضل الرحمان نے جرأت ظاہر کی ہے اور پاکستان کے عوام کے دل، آج آپ کسی کے گھر چلے جائیں سب سے پہلے فلسطین کی بات ہوتی ہے، بچوں کی بات ہوتی ہے، ظلم و بربریت کی بات ہوتی ہے. حماس کا کریڈٹ ہے. اور بات یہ کہ جو قومیں سروں پر کفن باندھ ہیں نا، وہ اپنی سرزمین سے، انہیں اپنی سرزمین سے کہتے ہیں یہ بے دخل کر دیں گے، وہ کہتے ہیں اپنی سرزمین پہ مریں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اب کھسک رہا ہے امریکہ، اس لیے کھسک رہا ہے کہ فیصلہ غلط کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو امریکہ اب تذبذب کا شکار ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا، تو اسرائیلی ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں. جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا کہ یرغمالیوں کی حکمت عملی کے حوالے سے جو ناکامی انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے. کیا اسرائیل کوئی بھی پریشر لینے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں جو اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اس کی ایک تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو وار اتنی پرسسٹ کر گئی، جبکہ اسرائیل والوں کا اپنے ملک میں یہ تھا کہ ہم ان کو 1 ہفتے میں صاف کر دیں گے. لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو اندرونی سیاست سے تعلق رکھتی ہیں، جس سے کہ نیتن یاہو پہ کرپشن کے چارجز بھی ہیں اور کچھ اور معاملات ہیں، مخالفت ہے اس کی بڑی سخت، تو اس کی وجہ سے بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے. لیکن وہ ہمارے لیے بے معنی ہے احتجاج، کیونکہ اس احتجاج سے جو جبر کی اور تشدد کی پالیسی ہے اسرائیل کی، اس میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جاری رکھیں گے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیے امریکہ اس لیے ان ملکوں کے چکر لگا رہا ہے کہ اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں یہ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں حماس کا. بنیادی طور پر یہ جن ملکوں میں بھی گئے ہیں ان میں سے کوئی حماس کی مدد نہیں کرتا. وہ ٹھیک ہے پی ایل او کو یہ فنڈنگ وقتاً فوقتاً پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن حماس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. اور ان کو یہ خیال ہے کہ جو پبلک کا جو ری ایکشن ہے حماس کے حق میں، اس ری ایکشن کی وجہ سے یہ حکومتیں گھبرا کر ان کو حماس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. لہٰذا ان کو ذرا ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ دورے کر رہے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. جو یہ ویسٹ بینک گئے، میرا خیال محمود عباس کو نہیں ملنا چاہیے تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کارروائی صرف غزہ میں نہیں ہو رہی، ویسٹ بینک میں بھی کارروائی ہو رہی ہے. اور تقریباً 100 کے قریب جوان جو ہیں وہاں جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں ان کی کارروائی کی وجہ سے. وہاں احتجاج ہو رہا ہے، وہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں حماس کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف. تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اور یہ خیال سے کہ یہاں کہیں گڑبڑ نہ ہو، تو اسرائیل کی فورسز ویسٹ بینک میں تو موجود ہیں ہی، وہ وہاں کارروائی کر کے جو ہے نقصان پہنچا رہی ہیں. تو محمود عباس کو کم از کم یہ ایشو ایکسپلیسٹلی کرنا چاہیے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر کارروائی بند کریں. لیکن ظاہر ہے کہ محمود عباس بھی اسی طرح ہیں جس طرح کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں، کیونکہ پی ایل او نے بہت عرصہ ہوئے جو جد و جہد تھی، مسلح جد و جہد تھی، اس اصول کو چھوڑ دیا تھا. اسی وجہ سے محمود عباس نے اپنی اتھارٹی قائم کی. اس سے پہلے جو تھے جب سے بنے ہیں تو، لیکن یہ 2006 تک 2007 تک محمود عباس اس کا اثر کنٹرول اس پہ غزہ پہ بھی تھا. لیکن 2006 کا الیکشن غزہ میں یہ پی ایل او ہاری، الفتح ہاری اور حماس جیتی، اور 1 سال اس میں مسائل پڑتے رہے اور الٹیمیٹلی 2007 میں حماس ان سے علیحدہ ہو گئی. تو اس لیے ایک طرح کے 2 اتھارٹیز وہاں موجود ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہ حماس ختم نہیں. اس کی وجہ سے وہاں پروٹیسٹ امریکہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں. اور یہ کہ امریکہ کے اندر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں دے رہے. لیکن بالکل صحیح ہے اسٹیبلشمنٹ کا حال یہ، وہاں کی جو بڑی یونیورسٹیوں کا حال یہ ہے
کہ وہ دھڑا دھڑ جو ہے اسٹیٹمنٹ ایشو کر رہی ہیں یونیورسٹیاں اسرائیل کے حق لیکن میں۔ عوامی رد عمل بھی تو عوامی رد عمل اپنی جگہ ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، عوامی رد عمل کا اس کا سلو اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس سلو اثر کی وجہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ یہ کہے کہ ہم صرف بروٹ فورس کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ہم میں ہیومنزم بھی ہے۔ دیکھیے ہم نے مدد کی چیزیں جانے کی اجازت دی ایجپٹ سے۔ میرے نزدیک ایجپٹ کا رول بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے، اور یہ باقی ممالک ہیں، جب تک یہ اپنے ریلیشن کو امریکہ سے سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے اس وقت تک امریکہ پہ اثر نہیں ہوگا۔ امریکہ کے لیے کوئی ڈپلومیٹک کاسٹ تو ہونی چاہیے نا۔ اب امریکہ یہ جو چکر لگا رہا ہے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان حکومتوں میں مفادات ہیں، یہ ساری کی ساری پرو امریکہ ہیں۔ امریکہ کی وزٹس بھی تو کارگر ثابت نہیں ہو رہے نا، نتیجہ نہیں نکل رہا ان وزٹ سے۔ نہیں، اس کو ایک نتیجہ تو نکل رہا ہے نا، ان کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے۔ کون سے ملک ہیں؟ ترکی ہے نان عرب، ایران ہے نان عرب جو مدد کرنے کو تیار ہے، اور جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں جن کے پاس کلاؤٹ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس انفلوئنس ہے، ان میں سے کوئی بھی حماس کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اوپنلی۔ تو اس لیے بدقسمتی یہ مسلمان ملکوں کی کہنا چاہیے، مسلم ورلڈ کی ہے کہ ان کا سب سے بڑا حلقہ جو ہے وہ حق کی بات کرنے سے گھبراتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریڈیکل فورسز بڑھیں گی تو کہیں کل ہمارا تخت کا تختہ نہ ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ وجہ ہے۔ تو مسلم امہ کو مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے اس سے متعلق بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے، دوبارہ آپ کے پاس آؤں گے، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب ایک تو عربوں کی طرف سے صاف جواب مل گیا ہے، دوسرا خود امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا جنگ بندی کے لیے یہ پریشر کارگر ثابت ہو سکے گا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ دنیا اس وقت جو ہے جس بے حسی کا شکار ہے، اس میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ فلسطینی جو مہینے سے کم عرصے میں 10,000 جانوں کی شہادتیں انہوں نے پیش کی ہے، اور اس میں آدھے سے زائد جو بچے ہیں اس پہ کسی کا دل نہیں پسیجا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس پہ، اور ہر ملک اور ہر ریجن جو ہے اپنی مقصد اور اپنی منشا کے مطابق اس پہ سیاست کر رہا ہے۔ لیکن خدا کی پناہ، اب یہ دیکھیں، یہ ایک وزیر ہے اسرائیل کا عمیقائی الہایون، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹیبل پہ اسرائیل غزہ کی پٹی کے خلاف جو ہے طاقت کے استعمال کے حوالے سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ غزہ میں یا اسرائیل کے کسی آباد علاقے میں رہے، وہ جائے نکلے صحراؤں میں، پہاڑوں میں، ان کا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ٹونی بلنکن جا کے اردن میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ جنگ بندی کوئی آپشن نہیں ہے، جنگ بندی سے حماس جو ہے مزید مستحکم ہوگا، جنگ بندی سے حزب اللہ کو مزید تقویت ہوگی۔ بھئی آپ کس سے مدد مانگ رہے؟ اگر آپ میں اپنی دم خم نہیں ہے تو خدا کے واسطے آپ ان طاقتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے جو فلسطینی قربانی دے رہے ہیں، جو حماس اپنا جگرہ دکھا رہا ہے، جو حزب اللہ اپنی طاقت اور اپنی حزمیت کا اور اپنی جو اپنی طاقت کا اور اپنی جو ایک حریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ساری کاسمیٹک چیزیں ہیں۔ اسرائیل بھی جو ہے، آپ کا جو شروع میں آپ نے بات کی، اپنا نیو آرڈر، ورلڈ آرڈر کے بعد ایک دوسرا ورلڈ آرڈر کوئی اس کا نفاذ وہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں، اسپیشلی گلوبل ساؤتھ میں جو چائنا کا انفلوئنس ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے، وہ روس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ یوکرین اور روس کے جنگ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ کے اس چھوٹی سی پٹی میں جو مسحور اور بے بس مسلمان فلسطینی ہے ان پہ یہ افتاد ڈال کے اپنے ہتھیار بھی آزما رہے۔ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ اس وقت دنیا بھر میں اسلحہ سپلائی کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، اور ان کو ٹیسٹڈ اسلحہ بیچنے میں زیادہ آسانی ہو رہی ہے۔ اس لیے ان کو یہ چھوٹی سی ایک پٹی ملی ہوئی ہے جو 40-45 کلومیٹر کی ہے، یہاں پہ ہر قسم کی وہ اسلحہ آزما رہے ہیں۔
اپنی طاقت کو وہ دکھا رہے ہیں اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہے اس پہ سب سے زیادہ اہم اور مؤثر ممالک جو ہے وہ امریکہ ہے یا ان کے جو بغل بچے ہیں جس طرح اسرائیل وغیرہ ہے وہ ہی سب سے اہم ہے. آپ امریکہ سے کیوں توقع لگا رہے ہیں؟ آپ کے مسلم ممالک خاموش ہے, وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے جو مڈل ایسٹ کے جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ مصلحتوں کا شکار ہے. ٹھیک ہے, بہتر کیا ہے کہ آج پاکستان سے مولانا فضل الرحمان گئے ہیں اور قتل میں خالد مشعل اور باقی جو اسماعیل ہانیہ جیسے لیڈر ہیں ان سے ملے ہیں, لیکن اس ملنے کا کیا فائدہ ان فلسطینیوں کو جو روز ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں؟ ایسے ہسپتال وہاں پہ موجود ہے, تقریباً تمام ہسپتالوں میں انستیزیا کے بغیر آپریشن ہو رہے ہیں. جی بالکل. لوگوں کے پاس بیڈ تو کیا, زمینوں پہ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امن ہوگا اور اس میں امریکہ کا کردار اور اس میں عالمی قوتوں کا کردار. اس میں امریکہ کردار اس قدر ادا کر رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ سے توقع لگانا تو بے وقوفی کی باتیں ہیں, وہاں قیامت وہ صرف اسرائیل کی جیت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایاسب ترک صدر عالمی عدالت انصاف سے بھی توقع لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے. کیا فلسطینیوں کو وہاں سے انصاف ملنے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ انصاف زمین پہ ملتا ہے, طاقت سے ملتا ہے. طاقت اگر آپ کے پاس ہو, یہ تو کئی چیزیں کوٹ کی جا سکتی ہیں. چارلس ڈی گول جو فرانس کے صدر تھے, ان کا ایک مقولہ تھا کہ ایک ہی حقیقت دنیا میں ہے سب سے بڑی, وہ تلوار ہے, اور تلوار کے گرد ہی زندگی گھومتی ہے. حماس نے بھی الفاظ سے نہیں, انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی اپنی وہ جو ہے طاقت اور آرگنائزیشن اور اس سے کیا. اور حزب اللہ جو ہے بڑی آرگنائزڈ تنظیم ہے, اس نے بھی مقابلہ اسرائیل کا کیا ہے. لیکن غزہ کی صورتحال سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات پہ غور مسلمان صرف ممالک نہیں, مسلمان لوگوں, مسلمان جیسے ہم امہ کہتے ہیں, سوچنا چاہیے کہ اسرائیل ترقی یافتہ, وہ ترقی پذیر ملک نہیں, ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹری ہے. وہ اتنا ہائی سٹینڈرڈ ترقی کا کیسے حاصل کر سکا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی. یہ صرف امریکی امداد کی وجہ سے نہیں ہے. پھر اگر آپ اس جنگ میں بھی, اگر آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا ہو, اسرائیلی اخبارات ہوں, ریڈیو اسٹیشنز ہوں, ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہوں, وہاں پہ وہ زبان استعمال کی جاتی ہے جو مسلمان ممالک سوچ نہیں سکتے. جس قسم کی گالی نیتن یاہو کو پڑ رہی ہے, فوجی فیلئر پہ جو اسے پڑ رہی ہے, جو اس نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کا یہ جو ہے ہمارے سیکیورٹی سروسز جیسے ہمارے ادارے, ان کے اداروں کی فیلئر ہے کہ پتہ نہیں چلا. ایک رات میں ایسا رد عمل اسرائیل میں آیا کہ اسے صبح ہوتے ہی وہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. وہ ایک آکیپائنگ پاور ہے, فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے, پر انٹرنلی اسرائیل میں ڈیموکریسی ہے جو ہمارے مسلمان ممالک میں نہیں ہے. وہ ان کا ایک سٹرنگتھ ہے. وہاں پہ جو زبان وہ اپنے اندرونی معاملات کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ہم اس کا سوچ نہیں سکتے. اور یہ دوران جنگ ہے, ان کی جنگ جاری ہے. اور وہاں یہ جو ہے جن کے یرغمالی بنے ہیں, جو سیویلینز ہیں, جس طریقے سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں اسرائیلی حکومت کو, اسرائیلی ملٹری کو, اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز کو, جو ان کی انٹیلیجنس سروسز ہیں. ایک تو ہے موساد جو باہر کے لیے ہے, باہر انٹیلیجنس کے لیے. انٹرنل ہے شن بیت. شن بیت اسرائیلیوں کو نہیں پکڑتی, وہ فلسطینیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ اتنا کیوں, اور پوری عرب وہ جو ہے, کوئی بھی ملک جو حالت جنگ میں ہو اس پر ایسی تنقید کی مثال نہیں ملتی. لیکن سلمان صاحب بات ہو رہی ہے عالمی عدالت انصاف کی, کیا یہ کارگر ہو سکتا ہے پلیٹ فارم؟ دیکھیں, ہر آپشن کو ایسی صورتحال میں بروئے کار لایا جاتا ہے. آپ طیب اردوان کا ذکر کر رہی ہیں. طیب اردوان نے اقدامات کیے ہیں,
آپ کو پتہ ہے کہ ترکی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوا ہے، لیکن جب لیڈرشپ ہو، جب اس طرح کی قتل و غارت کا سامان ہو تو طیب اردوان نے جرت دکھائی ہے. سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے تل ابیب سے اپنا سفیر واپس بلایا، پھر اس نے کہا کہ ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کے ہاں انسانیت ہی نہیں ہے. تو یہ پھر طیب اردوان ہی کہہ سکتا ہے، اور وہ طیب اردوان جس کو وہاں کے عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہے. ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے، جو کہا گیا نا کہ جی طاقت ہو تو طاقت کے ذریعے، میرا خیال ہے یہ جو مزاحمتی رول ہوتا ہے، یہ ویتنام سے بھاگا تھا نا امریکہ، وہ بھی تو ایک گروپ تھے نا. اور بات یہ کہ جب لوگوں کے اندر ایک مزاحمت کا جذبہ ہو، یہ کشمیر کے اندر اور فلسطین میں ہو کیا رہا ہے، اور ریزولیشنز ان کے والے سے بھی موجود ہیں. آپ کے یو این کے اندر درجنوں ریزولیشنز ہیں، لیکن جہاں پر امریکی مفاد ہوتا ہے وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سوڈان میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، مشرقی تیمور میں بھی ہو جاتی ہے، ایریٹریا میں بھی ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت سے اس وقت عالم اسلام گزر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جی وہ عربوں کے اندر کوئی ایسا رد عمل نہیں ہے کہ محلے کے اندر جب بڑے گنڈے کو چھتر پڑ رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ خوش ضرور ہوتے ہیں کہ اس نے یہ دنیا کا سب سے بڑا گنڈا ہے. اور کون ان کے پیچھے کھڑا ہے؟ عالمی استعمار کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے. اور کن کے لیے تھا؟ مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات یقینی بنانے کے لیے انہوں نے جناب اسرائیل کو رکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کے لوگ جو ہیں، دیکھیں ان کے حکمران دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، سب حکمران امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. اب یہ جو چین اور روس اس وقت خاموش ہیں، آپ کے خیال میں وہ خاموش ہیں؟ کہاں گئی وہ یوکرین والی جنگ؟ اب امریکہ کی ترجیح یوکرین نہیں ہے، اب اسرائیل ہے. اس لیے کہ اسے پتہ ہے اس طوطے میں اس کی جان ہے. اور جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اگر سڑکوں پہ آ گئے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو بچاتا بچاتا اسے اپنی پڑ جانی ہے. اور ان کے الیکشن بھی سر پہ ہیں، اور وہاں پر جو رد عمل ہو رہا ہے، یہ بات درست ہے کہ وہاں پر لابیز ہیں، وہاں پر جوز نے جلوس نکالے ہیں. انسانیت کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے. اور 7 اکتوبر نے دنیا کی تاریخ ایک دفعہ تبدیل کر کے رکھ دی ہے. کس لیے کر دی ہے؟ کہ جرت دکھائی ہے، انہوں نے کر کے دکھایا کچھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں عالمی عدالت انصاف اور فلسطینیوں کا مقدمہ؟ دیکھیے، یہ جو بیان دیا ہے نا ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے، یہ ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے، ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنے کے لیے. جہاں تک عالمی عدالت انصاف ہے، وہ ایک لمبا پروسیس ہوا کرتا ہے، اور اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ مسئلہ حل تو مڈل ایسٹ کے اندر ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کی ویلیو صرف سٹیٹمنٹ کی یہ ہے کہ کم از کم ان ہیڈز آف سٹیٹس میں سے 1-2 ہیڈز آف سٹیٹس میں ٹرکی آتا ہے جس کے ہاں سے کوئی بیان تو آیا نا، کوئی ایشو تو سٹینڈ لیا نا، کہ پبلکلی انہوں نے ڈیناؤنس کیا نا. ورنہ ہمارے ہاں تو بہت سی جگہ تو سانپ ہی سونگ گئے. ایک ٹھیک ہے 1-2 بیان دے دیتے ہیں وہ ریکارڈ کو سٹریٹ رکھنے کے لیے، تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ ہماری حکومت کی پالیسی جو یہ ہے. دیکھیے، اس وقت یہ جو تصور کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہو گیا، پیس ہو گیا تو حماس دوبارہ زندہ ہو جائے گی. حماس زندہ رہے گی، اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک آپ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نہیں نکالتے. اور حل یہی ہے کہ جس طرح فلسطینی ریاست ہے، جس طرح اسرائیل کی ریاست ہے، آپ فلسطین کی ریاست کریٹ کریں، اور اس کی حیثیت اسی طرح ہو. اور جو ویسٹ بینک پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اللیگل اسرائیل نے، جہاں اپنی سیٹلمنٹس کریٹ کی ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ سیٹلمنٹس وہاں پہ اس نے ویسٹ بینک میں کریٹ کی. ویسٹ بینک میں اب وہاں سٹیٹ بن نہیں سکتی. وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ یہاں ایک سیٹلمنٹ ہے جس پر اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے، پھر درمیان میں کچھ علاقہ عربوں کے پاس، فلسطینیوں کے پاس ہے، پھر دوسری سیٹلمنٹ ہے، پھر تیسری سیٹلمنٹ ہے. تو اس طریقے سے کٹ پٹ گیا ہے وہ علاقہ، اور اس میں ریاست نہیں بن سکتی. اور یہی فلسفہ اب وہ وہاں حماس کی جو ہے سرزمین غزہ میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غزہ چھوٹی پٹی تو ہے لیکن ایک یونٹ کے طور پہ موجود تھا. اگرچہ اسرائیل کا اس پہ 2005 تک قبضہ تھا، لیکن ایک یونٹ کے طور پہ موجود ہے. اب میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ان کی یہ پالیسی ہوگی کہ اس یونٹ کو بریک کر دیا جائے، اور اس یونٹ کو بریک کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ٹائم مارجن ان کو جو ہے وہ دے رہا ہے اس سلسلے میں. تو صاحب آپ کی نظر میں 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب تک امریکہ کی یہ طاقت ہو اور اسرائیل کا یہ ایگریشن ہو تو یہ فارمولہ تو کبھی بھی اڈاپٹ نہیں ہوگا.
لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ضرور قابل عمل بنانا ہوگا. اس کے بغیر مشرق وسطی میں قیام امن کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس میں امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ غزہ سمیت جو ہے فلسطینی ریاست کا تصور وہ جڑ سے اکاڑ پھینکے, اور اس میں وہ نہ انسانی حقوق کا کوئی لحاظ رکھ رہا ہے, نہ کوئی بین الاقوامی جو قوانین ہے اس کا ان کو کوئی دید لحاظ ہے, نہ ان کو علاقائی اور جو سماجی سطح پہ جو ایک ریسٹرکشنز ہوتی ہے اس کا کوئی پاس ہے. لیکن میں پھر کہہ دے دیتا ہوں کہ دو ریاستی سلوشن کے علاوہ اگر مشرق وسطی میں کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہاں پہ قیام امن ممکن ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط فہمی ہوگی. اس میں دیکھیں باقی دنیا کو کردار ادا کرنا ہوگا. ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر, اور جو اپ کمنگ جس میں گلوبل ساؤتھ کی کچھ قوتیں سرگرم ہے, ان تمام چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا, گرچہ یہ ساری چیزیں کانسپیرنسی پہ اور مفروضوں پہ مبنی تھی. پھر جو 90s کے بعد جو ہے نیو آرڈر آیا وہ بھی مفروضوں پہ مبنی تھا, اور اب اگر کسی نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل کی جا رہی ہے تو اس کی بھی حقیقت کچھ زیادہ جو ماضی کے دو ورلڈ آرڈر آئے تھے اس سے مختلف نہیں ہوگا. اگر آپ کو مقصود ہے قیام امن کا جو ایک بڑا مقصد ہے, اگر آپ کے سامنے وہ ہے تو اس کے لیے گلوبل ساؤتھ میں جو چائنیز ویژن ہے, جو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے کہ تمام قومیتوں کو اور تمام ممالک کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور جو سوشو اکنامک جسٹس آپ نے قائم کرنا ہے وہ سب سے قابل عمل منصوبہ ہے. اگر اس کے علاوہ امریکہ, مغرب, آپ کو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک کے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو الیکشن کی تاریخ تو اناؤنس ہو چکی ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے ابھی وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. آلدو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اگلے ہفتے سے نواز شریف صاحب سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس تمام تر صورتحال میں ابھی سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ شاید سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے, ایک مخلوط حکومت بننے کے امکانات زیادہ ہیں. کس بنیاد پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں یا صاحب, کیا آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ نہیں, یہ ڈیبیٹ یہ ہم کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ کولیشن ہو, جیسے بھی ہو, سادہ اکثریت ہو, جیسے ہمیں کیا, ہماری فکر کیا ہے, ہمارے ذہنوں پہ بوجھ کیا ہے؟ ڈیلیور کر سکتی ہے مخلوط حکومت؟ یہ کیا بات, آپ عوام پہ بھروسہ تو کریں نا, عوام پہ بھروسہ کریں اور عوام کے بارے میں ڈر جو آپ نے دلوں میں بسایا ہوا ہے وہ تھوڑا نکال دیں, اور خواہ مخواہ کی انجینئرنگ جو ہے اس سے آپ اجتناب کریں. وہ آپ کریں گے تو آپ جو عوام کا ورڈکٹ ہے اس میں, اور اتنا اگر آپ کو فکر ہے تو تھوڑا سا حقائق دیکھ لیں. اپریل پچھلے سال سے پہلے سٹیبل گورنمنٹ تھی, انسٹیبل تو نہیں تھی. یہ تو اب کی کہانیاں یہاں سنائی جا رہی ہیں ہمیں, جو عذر پیش کیے جاتے ہیں روز. ہاں, وہ تھوڑی نمک پاشی کر رہی تھی, چور کرپٹ فلانا پر گورنمنٹ چل رہی تھی, اس میں تو کوئی نہیں تھا, ہٹائی گئی. اچھا, ایک بات میں حیران ہوں, جو عذر اتنے پیش کیے جاتے ہیں, میں آج تک انتظار کر رہا ہوں, مطلب اس میں میں سسپینس میں ہوں, کوئی بتائے کہ وہ جو پنگا لیا تھا حکومت ہٹانے, اس کی وجہ کیا تھی. ایٹمی اثاثے کوئی بیچ رہا تھا, اب دوزیں ہم دے رہے تھے, کوئی ہم نے ملکی اثاثے کا ہم نے سودا لگا, کچھ ہو. مطلب اب تک یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ جو محسن ملت تھے, جن کے بارے میں اختر مینگل نے بیان دیا کہ ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ موشن سکسیڈ نہ ہوتا, ان کی طرف سے اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ مجھے یہاں کھجلی ہوئی تھی, تو میں نے وہ گورنمنٹ چینج کر دی. مطلب آپ نے ملکوں کے مسائل,
ऐसे आप चलाते हैं? वो आपने करके कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब यहाँ पे हम जो बहस करते हैं, कौम के बेड़ा गर्क होने की बात होती है तो आप वो 16-18 माह को 5 साल पे ले जाते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं बताएं नहीं नहीं नहीं, मुल्क की तबाही बेड़ा गर्क तो पहले से शुरू हो चुका था, ठीक है। ये तो सिर्फ एक किस्त थी और हो गई थी। मतलब कोई हद होती है ना किसी चीज। ठीक है, लेकिन अब हमें माजी में नहीं ना रहना, हमें मुस्तकबिल की बात करनी है। भाई बात है कि मैं सर इसमें कह रहा हूं कि आपको स्टेबल चीज चाहिए तो खामखा के पंगे ना ले। ठीक है सलमान इतनी सी बात करें। मुस्तकबिल में जब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इससे इस्तेहकाम की कितनी उम्मीद रखी जाए? देखें, अभी जो बात कही है ना कि अवाम पर भरोसा करें, रियल डेमोक्रेसी तो यही है ना कि आप अवाम की तायीद और हमायत से आएँ। अभी हमने तैयब अर्दवान को क्यों ट्रिब्यूट पेश किया है कि खड़ा है ना कि लोग पीछे हैं, और कहा गया कि जी पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी, अच्छी भली चल रही थी, और जिनकी अच्छी भली चल रही थी वो तो टीवी पे बैठ के कहता था कि मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं था। मतलब बात है कि हमें इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन नहीं कि ये कैसे आई थी तो वो कैसे आई थी। क्या पाकिस्तान के अवाम जाहिल है? पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं, उन्हें एक एक बंदे का पता है। मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ उन्हें पता है, ये जहाँ से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के मीडिया ने बाशऊर बनाया है। उन्हें पता है कि हुकूमतें कैसे बनती हैं। जिस दिन अवाम की तायीद और हमायत से हुकूमतें बनेंगी, वो हुकूमतें आपको डिलीवर करती नजर आएंगी। वो ये बता सकेंगी कि हमने क्या किया है। ये जो गाली गलोच, इल्ज़ाम तराशी, नफ़रत, अदावत, चोर, डाकू, ये पाकिस्तान की सियासत में कब आया है? इस हद तक नहीं था। ये इसलिए लाया गया कि ये एक प्लान का हिस्सा था, पाकिस्तान के सियासतदानों को गंदा करना था, और गंदे हुए कि जी वो इनके साथ आ गए थे। भाई पहली भी ऐसे ही बनी थी और दूसरी भी ऐसे ही बनी थी, मुझे कोई फ़र्क बता दे। तो आगे भी ऐसे ही बनती रहेगी। यही तो बदकिस्मती है। आप बात ये कि मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज किसी मंशूर प्रोग्राम की बुनियाद पे आएंगे कि हम आके ये करेंगे, कहाँ गया वो 1 करोड़ नौकरी, कहाँ गए वो 50, एक घर मुझे दिखा दे। बात है, इस तरह नहीं सिस्टम चलता है। जब तक आप अवाम की तायीद और हमायत से नहीं आएंगे कोई आपको निकाल नहीं पाएगा। और वो जो कहा गया कि जी पंगा ले लिया, भाई जिसे मोसले मिल्लत करार दे रहे उसको अब्बू जान करार देते थे। उसे कहा ना कि ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ये था। बात है कि हमें ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अवाम को बतानी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होगी उन्हें आप एतमाद ना सौंपे। और बात है कि आपके वोट की ताकत से बरसकदार आते हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो उन्हें चेंज करने का हक भी अवाम को ही है। ठीक है, लेकिन बात और ही मजबूत हुकूमत का ख्वाब पूरा होगा कि ये नहीं? अभी तो डॉक्टर नहीं साहब हो से रहा जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इतनी आग लग गई है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बात हो रही है मुल्क में इंतखाबात के नतीजे में मजबूत हुकूमत की। क्या ये ख्वाब शर्मिंदा तामीर हो सकता है? देखिए, मजबूत हुकूमत की ही अगर ख्वाहिश है तो मौजूदा हुकूमतें बड़ी मजबूत हैं। पब्लिक कुछ कर ले, मौजूदा हुकूमतों को नहीं आप हिला सकते। तो लिहाजा इलेक्शन की कर दें छुट्टी और इन्हीं हुकूमतों को लेके चलें जो जिनको हम मुश्किल से तो इलेक्शन होने वाला है। नहीं, वो क्या करने हैं। अगर वो आपकी मर्जी की हुकूमत नहीं मिल सकती, इनस्टेबल हुकूमत मिलेगी, तो स्टेबिलिटी और स्टैग्नेशन में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में मसला स्टेबिलिटी का नहीं है, स्टैग्नेशन का यानी जमूद का है। इस्तेहकाम और जमूद, हाँ उर्दू के लफ्ज़ आ गए मुझे। इस्तेहकाम और जमूद में फ़र्क है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम का मसला नहीं है, जमूद का मसला है। और अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं तो जमूद टूटेगा। अगर जमूद टूटेगा तो इस वक्त जो पावर स्ट्रक्चर है वो सस्टेन नहीं हो सकता। लिहाजा यहाँ हम जब बात करते हैं ना कि ये हुकूमत में कॉन्फिडेंट वो होगा, एक हुकूमतें स्टेबल नहीं होंगी, इक्तिसादी मसाइल नहीं होंगे, हम असल में चाहते हैं कि मुल्क में ऐसा जमूद हो कि उन हुकूमतों को उसी तरह कंट्रोल किया जा सके जिस तरह आजकल हम मंजर देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये केयर टेकर गवर्नमेंट बहुत अच्छी हैं चारों सूबों में, और फेडरल लेवल पे इसी तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हमारे चलते रहें। 3-4 साल इनको रख लीजिए, जब आपकी समझ में आ जाएगा, आप ये कन्विंस हो जाएंगे पाकिस्तान स्टेबल हो गया है, तो फिर आप इलेक्शन करवा लीजिएगा। इलेक्शन क्या करने हैं आपने? देखिए, अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर नंबर 1 स्टेबिलिटी का इन्हिसार इस बात पे है कि इलेक्शन आप कैसे करवाते हैं। क्या आप वहाँ इंसाफ के असूल के, जमहूरियत के तकाजे पूरे कर सकते हैं? और ये फैसला हुकूमत ने नहीं करना होता,
یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہوتا، جو الیکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پسندیدگی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہے کہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ہر الیکشن کو فیئر کہے گا، حکومت وقت بھی یہ فیئر کہے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ پہلے سے کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو لانا ہے، ان کو نکالنا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ اکثر ہوتا رہا ہے، جو اس وقت تصور موجود ہے، اگر یہی تصور چلے گا تو پھر پاکستان میں الیکشن بے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح والے الیکشن ہوں گے تو وہ تو بے معنی ہوں گے، لیکن صاحب ہم بات کریں انتخابات ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کا ذریعہ بن سکیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو دوسرے مرحلے میں آتے ہیں۔ اس وقت ذہن پہ جو بوجھ ہے وہ اڈیالہ سے ایڈریس شفٹ ہم نے کرنا ہے ہر صورت شاہراہ دستور پہ۔ اس کے لیے کسی الیکشن کی بھی ہمیں خواہش نہیں ہے۔ اگر ان کو ہیلی کاپٹر پہ یا بختر بند گاڑی پہ بٹھا کے شاہراہ دستور منتقل کیا جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ اس ملک میں الیکشن آزادانہ ہو، اس ملک میں الیکشن ہو، اس ملک میں الیکشن نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا جو ایک منصوبہ تھا 2030 تک، جو مختلف تھنک ٹینکرز نے اس میں 2030 تک کمانا تھا، ہمارا مدعا وہ ہے۔ ہمارا مدعا یہ نہیں ہے، ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، اس ملک میں میرٹ پہ بات ہو۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا عزیز اور جو ملت کا سب سے پسندیدہ شخصیت ہے وہ اڈیالہ سے منتقل ہو شاہراہ دستور پہ، اور وہاں سے ہیلی کاپٹر 50 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے بنی گالہ کا وہ سفر کرے۔ ہماری توقع اور ہماری خواہش یہی ہے۔ یہ باقی ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یہ عبث ہے، یہ میری اور آپ کی اور چند لوگ جو کسی کاتے میں نہیں آتے، ہم ایلیٹ میں نہیں ہیں، ہم دانشور اور مفکر نہیں ہیں، ہم کسی تھنک ٹینک کا حصہ نہیں ہے، ہم کسی پارٹی کے ٹکٹ کے ہم وہ امیدوار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم اس پہیے کو چلنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ جن کا مسئلہ ہے، جو کلٹ ہے، ان کا یہی ایک ہی مدعا ہے کہ الیکشن بھی نہ ہو، چاہے وہ ایکس کروائے، چاہے وہ مسٹر زی کروائے، چاہے مسٹر اے کروائے، وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اڈیالہ والا جو ہے اس کا پوسٹل ایڈریس چینج ہو اور وہ شاہراہ دستور پہ آئے۔ یہ ہمارا مدعا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمارا منشا ہے۔ اگر باقی باتوں پہ ہم بات کرتے ہیں جو زمینی حقائق کے مطابق ہے تو ہاں، ہم اس بات سے بالکل متفق ہے کہ جو تخلیق کار ہے ان کو مستحکم اور مضبوط حکومت نہیں چاہیے، ان کو ایک سپلٹ مینڈیٹ چاہیے۔ جب بھی انہوں نے کان مروڑنے ہوں گے وہ مروڑ لیں گے، جب بھی انہوں نے اپنی مرضی نکالنی ہوگی وہ نکال لیں گے۔ لیکن مخلوط حکومتیں بڑے فیصلے لے سکتی ہیں صافی صاحب، کو بھی جو ہے وہ بڑے فیصلے لینا کتنا مشکل ہوگا مخلوط حکومتوں کے لیے؟ یہاں مسئلہ اور ہے، جواب دیں، آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بڑے فیصلوں کی آپ بات کر رہی ہے، چھوٹے فیصلے آپ نہیں لے سکتی ہے۔ اب یہ ایک آپ اتنے بڑے فیصلوں کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں مینڈیٹ کی جو بات کی جا رہی ہے نہ تو فل مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو دیا جا رہا ہے، نہ کسی اور جماعت کو دیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں ان کے سر پر استحکام کی پارٹی بٹائی گئی ہے، اور ملک بھر میں ہر جگہ پہ دیکھیں ہماری یعنی انتخابات سے کہنا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ انتخابات کیسے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کیسی حکومت بنے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔